अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लेकर आ चुकी हूँ मजनून की एपिसोड 51। तो आज के एपिसोड भी बहुत ही धमाकेदार है। तो आज हम आपको दिखाएंगे ज़रगाम का जलवा, और क्योंकि ये इतना वो हैवी है कि एक ही किस्त पर मुहित हुआ है, ठीक है, और पूरा भी नहीं, आधा इसमें आधा कल के एपिसोड में। तो जल्दी से एपिसोड की तरफ लेकर चलती हूँ। एपिसोड 51, नावल मजनून बाय मरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। दुआ तो मेरी हर आती जाती सांस कर रही है, लेकिन उसे तकलीफ पहुंची है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मेरा अपना बच्चा दर्द में हो। मिशकात ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि ये भी एक तरह का दिलासा है जब हम किसी तकलीफ में डूबे इंसान को सुनकर उसके साथ मुत्तफिक होते हैं, तो इसे थोड़ा सही मगर कंफर्ट महसूस होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मनाफ से 2-3 दिनों में इतना प्यार करने लगा है। खुद मनाफ बहुत जल्दी आदी हुआ चाचू का। आपको पता है, आज तो इसने मनाफ को खाना खिलाने की क्लास भी दी पहली। इतनी प्यारी हमारी हवेली की रौनक हमसे नहीं छिन सकती। मजबूत औरतों के मर्द भी नहीं रोते, सुना ना आपने? वो पहले तो इसे थोड़ा सा मुस्कुरा कर बहला रही थी, लेकिन जब मेरान का दर्द कम ना कर पाई तो बस उसके आंसुओं में कमी लाने को यही आखिरी हरबा इस्तेमाल कर सकी। ये आपका मर्द कमज़ोर नहीं है, लेकिन मैं अपने भाइयों के लिए बहुत सेंसिटिव हूँ मिशकात। अम्मा साईं की वफ़ात के बाद बाबा ने आरास और आरेस की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी, ये कहकर कि मेरान आज से उनके बाप तुम हो, और मैं सरगाम को संभालने की कोशिश करूँगा, और अपने दर्द में ही कमी की भी। बाबा ने कभी आरास और आरेस की फ़िक्र नहीं की इसके बाद, क्योंकि उन्हें पता था उनके पास मेरान है। मैं सुबह से इमोशनल था जब बाबा को कहते सुना कि वो अगर अब तक इतने बोझ दिल पर लादे हुए भी जिंदा हैं तो उसकी वजह मेरान है। बस तभी आपको कुछ ज़्यादा कमज़ोर लग रहा हूँ। वो इसे सुनती हुई कुछ पल मुस्कुराई, फिर कुछ पल उसकी भूरी आंखें सताइश और रश्क में डूबी, और अगले ही लम्हे मुस्कुराहट दर्द के दिलकश तरीन मिलाप में गुम हुई। यानी आप अपने बाबा की भी हिम्मत हैं। बस फिर तो यकीन कर लिया मैंने कि मेरे मेरान कमज़ोर तो हरगिज़ नहीं है। कितनी सारी ढारस मिलती होगी उन्हें आपसे, जो उन्होंने ये इतराफ़ किया होगा। माशाल्लाह, मेरी दुआ है आप किसी अपने का दर्द कभी ना देखें। वैसे ये कहती कितना बाहिम्मत बना गई, वो कदरे बेहतर महसूस कर रहा था। मिशकात ने उसकी बाजू से लगकर सीने से सर जोड़ा। मैं कपड़े मंगवाती हूँ आपके घर से, चेंज कर लीजिएगा। इनमें यकीनन आप बेचैन हो रहे होंगे ना? मिशकात के पूछने पर वो सर हिला गया। मिशकात ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में जकड़ रखा था। वो उसे हर पल तसल्ली और ढारस पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। सूरज कहीं दूर पार उफक के निचले किनारे डूब रहा था। नारंगी रोशनी उसके हाले के 400 फैली थी। गाड़ियां शाम के वक्त एक के बाद दिगरे इस्लामाबाद की ज़मीन पर शान से सजी नूर खाना अल खमेली के पोर्च में रुकी, तो फुर्ती के संग गाड़ी से नूर खानाल हवेली के आदमी निकले। उन्होंने ज़रगाम को भी पकड़कर गाड़ी से निकाला, जो सर और बाजू के दर्द पर हफीफ सा निढाल ज़रूर था, लेकिन नूर खानाल हवेली को इसने जब हकारत से देखा, इस नफरत और कदूरत की शिद्दत में किसी किस्म की कमी न थी। माहम भी दूसरी गाड़ी से बाहर निकली। उसके कदमों में अजीब सी रौनत और चाल में नाकाबिले इनकार गरूर था, जैसे न जाने कौन सा मार का सरंजाम देकर आई हो। इसने ज़रगाम की तरफ कदम बढ़ाए, जो हवेली के दाखिली हिस्से से अजमल और जुलेहा को आता देख रहा था। इन लोगों की गर्दनें बज़ाहिर अपनी औलाद के किए पर रखड़ी थी, पर जुलेहा कहीं न कहीं अपने फितरी खौफ को इस बनावटी फ़ख्र के पीछे छुपा रही थी। बेफिक्र रहो, अभी तुम्हारी मरहम पट्टी करवाती हूँ। अपने घर खुश आमदीद। देखो यान, आखिर मैं तुम्हें ले ही आई यहाँ। वो उसकी तरफ देखे, तमस्खराना मुस्कुराया, जिसकी सारी खुशी ज़रगाम की मुस्कुराहट देखे गायब हुई। तुम्हें लगता है तुम मुझे लाई हो? जब तक मैं ना चाहता, किसी में जुर्रत नहीं थी मुझे यहाँ ला पाता। लेकिन तुम्हारा कुछ पल का ये गरूर भी अच्छा है माहम, टूटेगा तो कितनी राहत मिलेगी मुझे। उफ! वो जहर में बुझा तबस्सुम दिए बेहद मगरूर हुए खड़ा था,
مگر اب ماہم کا غرور خاک ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے بازو کو پکڑ کر دباتی اجمل نے ماہم کو قریب پہنچتے روکا۔ وہ اس کے بازو پر پکڑ جماتے جماتے رکی، جبکہ زرگام نے بھی لبوں پر کھیلتی صفاقی سے بھری اسمائل کے ساتھ اجمل اور اس کی بیوی زلیخا کو دیکھا، جو زرگام کو چٹتی نگاہوں میں لیے ہوئے تھے۔ کیا اعلیٰ اقتدار دیے ہیں تو نے اپنی اولاد کو اجمل نور خانال، کہ تجھے اور تیری پرورش کو خراج تحسین پیش کرنے مجھے یوں آنا پڑا۔ مجھے حیرت ہے کوئی ماں باپ اپنی ہی اولاد کو اس طرح آگ میں کیسے دھکیل سکتے ہیں۔ ویسے زیادہ حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ یہ تو نور خانالوں کی روایت ہے، اولاد قربان کرنا، اپنے سے جڑے رشتوں کو دلدل میں جھونک دینا۔ اپنے باپ سے جو تو نے سیکھا وہی اپنی اولاد کو سکھایا۔ زرگام کے الفاظ نے جیسے ان سب کے چہروں کے رنگ بدل دیے۔ زلیخا کو زرگام کے الفاظ نے بہت گہرا اثر پہنچایا، البتہ ماہم اور اجمل ابھی بھی سلگتے نظر آئے۔ اجمل نے آگے بڑھ کر زرگام کی شرٹ کا گریبان اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرا۔ وہ ان لوگوں کی مٹی پلیت کرنے آیا تھا، قوت بازو نہ ہونے کے باوجود ان کے دماغ شل کرنے کی اس میں بھرپور قوت تھی۔ بکواس بند کر اپنی۔ اجمل کے ماتھے پر پڑے بے شمار بلوں کے علاوہ اس کی آنکھیں بھی لہو ہوئی تھیں۔ بکواس! تو نے اپنے چھوٹے بھائی کو اس دشمنی میں قربان کر دیا، لیکن تیرا دل تسکین نہ پا سکا۔ تیرے پاس تیری اولاد بچی ہے، تو نے انہیں بھی زہر آلود سینوں سمیت اس دشمنی میں دھکیل دیا۔ حالانکہ تم تینوں بھائیوں کو اپنی اپنی اولاد کے لیے رحم دل ہونا چاہیے تھا، تاکہ جو تمہارے باپ نے تم سب کے ساتھ کیا وہ تم لوگ آگے نہ پہنچاتے۔ اس منہاج نے رضوان شاہ پر جان لیوا حملہ کیا۔ دشمن دار آدمی تھا، یقیناً اگر بچتا تو پلٹ کر وار کرتا، لیکن منہاج نے صرف الماس کے ساتھ جو کیا وہ الگ، پر اس نے خود اپنی دوسری بیوی اور بچے کی موت چنی۔ تم نے اسے ایسا بنایا، ورنہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ خوش رہ سکتا تھا۔ اولاد بھی اللہ نے دے دی تھی، صرف الماس بھی وقت کے ساتھ منہاج کو معاف کر ہی دیتی۔ عورت اپنے من پسند مرد کو کئی گنا معاف کر دیتی ہے، پر تم نے اس کی جو تربیت کی، اسے لوگوں کو راہ سے ہٹانا سکھایا۔ آج دیکھ سب کیسے تباہ ہوا۔ لیکن تو نے اس سے بھی سبق حاصل نہ کیا اجمل۔ میرا باپ میرا تمام عمر مجرم رہا، اس کی وجہ سے میں پستی اور رسوائی کی دلدل میں دھنسا، اور یہی تو اپنی اولاد کے ساتھ بھی کر رہا ہے۔ اجمل کی آنکھوں میں جیسے ہر گزرتے پل سرخائی جمع ہو رہی تھی۔ وہ ان کو ان کی روحوں کے تماچے بھرسا کر جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس بار تو زلیخا کی آنکھیں بھی بھیگیں۔ اس دشمنی نے واقعی جن کا نقصان کیا وہ ان کے بچے تھے، ان کے اپنے جگر گوشے تھے۔ بابا جان، اس کی باتوں میں مت آئیں، یہ آپ کو بس ورگلا رہا ہے۔ ماہم نے جیسے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ جانتا ہوں اس کے پاس ہتھیار نہیں، یہ زخمی ہے اور ہمارے رحم و کرم پر ہے۔ ورگلانے کے سوا اس کے پاس آپشن ہی کیا ہے بچے؟ زرگام کو لگا شاید وہ شرم کھائے، پر پھر سے اجمل کے ایسے جواب پر اس کا جیسے سر گرم ہوا تھا۔ وہ باپ بیٹی اسے ایسے زج کرتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ بے بس ہو گیا ہو، لیکن زلیخا کی آنکھوں میں اب انہونا سا خوف تھا۔ کتے کی دم وہی ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ تجھے پتا ہے اجمل تیرا مسئلہ کیا ہے؟ تو اولاد ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا، اور تجھے مل گئی تبھی تو اسے موت کے منہ میں دھکیل کر ان مصیبتوں سے جان چھڑوانا چاہتا ہے۔ مرتا دیکھ پھر انہیں۔ زلیخا صاحبہ، یہ تو کمینہ ہے ہی، آپ تو شکل سے کافی ممتا سے بھری خاتون لگتی ہیں۔ باپ ایسے غلیظ ہو بھی سکتے ہیں، پر مائیں تو نہیں ہوتی۔ آپ کو بھی ڈر نہیں لگتا اپنے بچے کھونے سے؟ وہ مزید اجمل پر انرجی ویسٹ کرنے کے بجائے سیدھا زلیخا سے مخاطب ہوا، جس کا دماغ اور دل پہلے ہی منہاج اور زریں کی موت سے کافی پریشان تھا۔ اوپر سے زرگام کی اسے یہ دھمکی دینا زلیخا میں مزید خوف سا اتار گیا۔ لیکن ان باپ بیٹی نے زرگام کو یہاں بھی کامیاب نہ ہونے دیا۔ تم کیوں اپنی رہی سے انرجی ضائع کر رہے ہو؟ چلو تمہاری مرہم پٹی کرواتی ہوں میری جان۔ وہ خود ہی ماں کے کچھ بولنے سے پہلے دو آدمیوں کو اشارہ کرے زرگام کے بازو پکڑ کر حویلی کی طرف بڑھنے لگی، مگر زرگام نے اس کے ہاتھ کو ایسے کاٹ کھاتی نظروں سے دیکھا کہ عجب سی دہشت پر وہ خود ہی ہاتھ پیچھے کر گئی۔ گڈ گرل، ورنہ اس بار میں تمہیں اتنی دور تک دھکیلتا کہ پٹک کر کسی دیوار سے لگتی تم۔ میرے جسم کے انچ انچ پر مہرماں شاہ کا حق ہے۔ کوئی راہ چلتی عورت اب مجھے چھوئے تو میرا اسے کچل کر کسی دیوار میں گاڑ دینے کا دل چاہتا ہے۔ ویسے تم دیکھ لو کون سی دیوار مناسب رہے گی تمہارے لیے۔
میں خود چل سکتا ہوں، بقول تم لچوں لفنگوں کی یہ حویلی تو میری ہی ہے۔ وہ اسے شدید اہانت کے گڑھے میں دھکیلتا ہوا جس طرح تنتنے سے خود حویلی کے اندرونی طرف بڑھا، ماہم نور خانال کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو کر رہ گیا۔ پتہ نہیں میں اسے کیوں برداشت کر رہی ہوں۔ اب دونوں پریشان مت ہو، اس کی اکڑ نکال کر ہی دم لوں گی۔ یہ مہرماں کا نام لیتے بھی 1000 بار سوچے گا دوبارہ۔ وہ بھی پیر پٹکتی پیچھے لپکی، جبکہ اجمل کو فخر سے مسکراتا دیکھے زلیخا نے اجمل پر ایک رحم طلب نگاہ ڈالی۔ اجمل، مجھے میرے بچوں کی موت نہیں دیکھنی، ختم کرتے ہیں یہ سب، خدا کے لیے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، نقصان تو بس ہمارے بچوں کا ہو رہا ہے۔ منہاج بھی تو آپ کے لیے چھوٹے بھائی سے زیادہ بیٹا تھا نا۔ اس کی موت وارننگ تھی اجمل، خدا کے لیے میرے بچوں کو اس دلدل میں مت جھونکیں، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ زلیخا کے گڑ گڑانے پر پل کے لیے ایسا لگا جیسے اجمل کے پتھر دل پر ضرب لگی ہو، لیکن یہ کیفیت بے حد لمحاتی تھی۔ وہ دوبارہ سے سنگ دلی والے ڈھیر تاثرات چہرے پر سجا گیا۔ میرے بچوں کے سر پر میں ہوں زلیخا، وہ اپنا حق کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، میں حفاظت کروں گا اپنی اولاد کی۔ اجمل کے ان الفاظ کے باوجود زلیخا کے اندر بے چینی و اضطراب لوٹ کھسوٹ کرنے کے لگ چکے تھے۔ اجمل وہاں سے گیا، مگر زلیخا کی بے قراری حد سے بڑھ گئی تھی۔ کچھ 20 منٹ تک حویلی ہی ایک ڈاکٹر بلایا گیا تھا جس نے زرگام کی زخمی بازو کی ڈریسنگ کی، اسے ایک پین کلر بھی دیا، لیکن سر کا زخم معمولی تھا تو زرگام نے اس کا معائنہ کروانے سے انکار کر دیا تھا۔ ویسے بھی وہ پرانی چوٹ تھی۔ سر کا جائزہ بھی کروا لیں مسٹر زرگام۔ اس کا کمرہ یہاں کے باقی کمروں سے کہیں زیادہ آرام دہ تھا۔ بستر کے کنارے بیٹھا زرگام اپنی شرٹ پہن کر بٹنز بند کر رہا تھا جب ڈاکٹر نے اسے نرمی سے تاکید کی۔ ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں، جا سکتے ہیں اب آپ۔ زرگام نے قطعیت کے سنگ منع کیا تو ڈاکٹر نے مزید اصرار نہ کیا۔ جیسا آپ کو مناسب لگے، لیکن بازو کے لیے کچھ دن احتیاط کیجیے گا۔ گیٹ ویل سون۔ ڈاکٹر نے اسے پیشہ ورانہ انداز میں تاکید کی اور کمرے سے نکلا۔ تبھی اپنے آدمیوں کو سائڈ ہونے کا کہے وہ اندر آئی۔ تب تک وہ اٹھ کر دیوار گیر بڑی کھڑکی کے پاس آ کر پردہ ہٹائے کھڑا حویلی کا بیرونی نظر آتا خاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ ملازمہ کے سنگ آئی تھی جس نے کھانے پینے کی چیزوں کی ٹرے پکڑ رکھی تھی۔ ماہم کے اشارے پر اس نے ٹرے جھک کر میز پر رکھی اور کمرے سے نکل گئی۔ زرگام ابھی تک پشت کیے بے حس و حرکت پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ دبائے کھڑا تھا، جیسے اسے کسی کی موجودگی محسوس ہی نہ ہوئی ہو۔ بچپن سے دل و دماغ میں بس ایان ہی بسایا گیا۔ ہوش سنبھالتے ہی بابا نے کہا تھا، میں ایان نور خانال کی ہوں۔ میں نے ہر لمحہ ایان کا خود کو بنا کر رکھتے ہوئے ہی زندگی کے یہ کئی برس گزارے تھے۔ میں اتنی مجرم نہیں جتنے تمہیں لگتی ہوں، بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ وہ تھوڑے فاصلے پر ہی کھڑی اس سے مخاطب تھی۔ ماہم کا لہجہ اس وقت ہر سفاکیت سے پاک تھا، وہ وہیں جمع کھڑا تھا، اس کے وجود میں جنبش بھی نہ ہوئی۔ زرگام توضع ہوں، تم لوگوں کا ایان بہت پہلے مر گیا ہے، سو اس شخص پر نہ تمہارا حق ہے نہ تمہارے خاندانی نام کا۔ اس شخص کے لہجے میں نام کی بھی رعایت نہ تھی۔ ایسا تو مت کہو، وہ تڑپ اٹھی۔ مجھے بس یہ فکر ہے تمہارا باپ تمہیں اور شہباز کو موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ رہی بات تمہاری محبت کی، وہ مرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی ماہم، کیونکہ تمہارے اندر میری محبت زبردستی بھری گئی ہے، اور زبردستی ہمارے اندر دھکیلے گئے جذبات تب تک پرزور ہیں جب تک ہم اصل محبت کے جذبات کی شدت سے روشناس نہ ہو جائے۔ اس کے سرد و اسپاٹ جملوں کو سنتی ذرا آگے آئی تو وہ بھی ذرا سا گھوم کر اس کی طرف پلٹا۔ میں یہاں تمہیں سمجھانے اور آخری وارننگ دینے ساتھ آیا ہوں، ورنہ شہباز کو عین وقت پر ہرگز میرا ہاتھ آزاد نہ کرتا۔ یہ تم اور تمہارے آدمی اچھے سے جانتے ہیں۔ اسے میں مارنا چاہتا ہوں، وہ غلیظ ترین آدمی بن چکا ہے، لیکن اگر سوچا جائے وہ میرا بھائی ہے۔ تمہارا باپ ہم بہن بھائیوں کی اکٹھی موت چاہتا ہے، بس تم اور تمہارا بھائی میرے لیے آسان خطف و ماہم، لیکن پھر کیا؟ ایک ناختم ہونے والی تکلیف۔ وہ اس کی آنکھوں میں سچائی اور مخلصی دیکھ سکتی تھی، لیکن اس پر طاری زبردستی کی دیوانگی میں ابھی بھی بہت شدت تھی۔ جس انسان پر اس نے ایک مدت سے حق ملکیت سمجھا تھا، اس سے دستبردار ہونا فطرتاً اس لڑکی کے لیے مشکل تھا۔ میں تم سے سچ میں پیار کرتی ہوں، تم میرے ہو جاؤ، پھر کوئی نہیں مرے گا۔ میں نے کتنے سالوں سے تمہاری یہاں واپسی کا انتظار کیا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتی تمہیں ایان۔
وہ آنکھوں میں نمی لیے اس کو چھونے لگی جب وہ 2 قدم اس سے دور ہوا۔ بات سنو لڑکی، میں انسان تھوڑی دیر کے لیے بنتا ہوں اور جانور صبح و شام بنا رہتا ہوں، اس لیے تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ تمہیں میری آسان زبان سمجھ نہیں آ رہی تو بھاڑ میں جاؤ۔ میں تمہیں اس سے زیادہ آسان اور جامع وارننگ نہیں دے سکتا تھا۔ اب نکلو اور دفع ہو جاؤ اپنی اس محبت سمیت۔ وہ پل بھر میں غصے سے بھری۔ تم بھولو مت کہ تم ہمارے رحم و کرم پر ہو۔ وہ اس کی گردن اکڑا کر کہی بات پر مسکرایا۔ اچھا، دیکھتے ہیں کون کس کے رحم و کرم پر ہے۔ سرگام نے اس کی گردن ایک لمحے میں دبوچی کہ وہ دم گھٹنے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر چھڑوانے لگی، مگر سرگام کے ہاتھ کی گرفت معمولی نہ تھی۔ تمہاری اور تمہارے باپ کی بھول ہے کہ میں تم کمینوں کے رحم و کرم پر ہوں۔ تمہیں میرا یہ سگنیچر سٹائل یاد رکھنا چاہیے۔ میں تمہارے پورے خاندان کو بنا کسی ہتھیار کو چلائے بھی قبر نشین بنا سکتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ کی گرفت سے خود کو چھڑاتی، ایسے مچھلی جیسے اس لڑکی کے پورے وجود تک نہ پہنچتی آکسیجن اس شدید درد کے دائرے میں گھسیٹ گئی ہو۔ چھوڑو! وہ مسلسل اس کے ہاتھ کو نوچ رہی تھی، پر زرگام کا بس نہ چل رہا تھا۔ اس کی گردن کی ہڈی ہی توڑ کر اس کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ مجھ سے محبت کا ذکر بھی اپنی زبان پر لانے کا تمہیں حق نہیں۔ تم نے مجھ سے محبت کی، میرا انتظار کیا، تو یہ تمہارا اور تمہارے اس باپ کا دماغی مسئلہ ہے کہ یہ سب خناس تم میں بھرا۔ اب یہ اپنا تھال اٹھاؤ اور میرے کمرے سے نکلتی بنو، ورنہ اگلی بار تم مجھ سے اس رحم کی امید مت رکھنا۔ وہ اسے عین سرخ ہوتے چہرے اور آخری دہانے تک پہنچے چھوڑتا ہوا پیچھے دھکیل گیا، جہاں وہ اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتی، کھانستی، گہرے سانس لیتی کئی قدم دور دھکیلی گئی، لیکن پھر بھی وہ مسکراتی ہوئی اپنا سانس استوار کر گئی۔ تمہاری ان اداؤں پر تو میں اور جنونی ہو رہی ہوں۔ کوئی نہیں، مجھے مار بھی دو تو پرواہ کسے ہے؟ مر تو میں تم پر ویسے ہی چکی ہوں۔ نکاح ہوگا کل ہمارا، بس ذرا اس بازو کے درد سے نکل آؤ۔ میں نہیں چاہتی ہم قریب آئیں تو تمہیں کوئی درد پہنچے میری جان۔ وہ لڑکھڑاتے قدم اٹھائے دوبارہ اس زخمی شیر تک پہنچی جو آگے سے متاثر کن مسکرایا۔ ارے واہ، تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ کیا بات ہے تمہاری! وہ اس تک دوبارہ گئی۔ ہاں، تم میرے ہو جاؤ گے۔ میں تم سے اتنا پیار کروں گی کہ تم میری محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تمہارے اندر کی اچھائی جان چکی ہوں۔ کچھ بھی کر لو، جان تو تم کسی کی نہیں لے سکتے۔ میرے ایان جو ہو اوپر سے پتھر لیکن اندر سے نرم۔ وہ اس کی شانوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھتی اسے محبت سے دیکھ رہی تھی۔ سرگام نے اس کے ماتھے پر ہاتھ کی پشت دباتے اسے پرے دھکیلا۔ وہ سرور سے پیچھے دھکیلے جانے پر مسکرائی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کو نفرت سے دیکھتا بولا تو ماہم کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کچھ کھا لو، جا رہی ہوں۔ وہ پیچھے ہٹی تو زرگام نے اس کے دروازے تک جاتے ہی اسے کمرے کی حدود سے نکالتے دروازہ اس پر بند کیا اور کمرے میں واپس آتے ایک ہی لات سے ٹیبل کو الٹ دیا، صوفے ٹھڈوں سے پرے دھکیلے، ہر چیز اٹھا کر زمین پر دے مارے وہ ہامتا ہوا بستر کے کنارے بیٹھا اور اپنے بال مٹھیوں میں لے کر انگلیوں کے بیچ پھنسائے۔ آج پہلی بار میرا دل چاہ رہا ہے کاش میں اپنے باپ کی طرح بے رحم ہوتا، کسی کا قتل کرنے والا بے رحم۔ ہائے یعقوب ترزے، آپ نے مجھے کیوں کسی کی جان لینے والا نہیں بننے دیا؟ کیوں آپ نے مجھے انسان بنا دیا؟ کیوں؟ وہ اس وقت گہرے سانس لیتا اس باپ سے خفا ہو رہا تھا جنہوں نے اسے تبھی تو اپنا نام دیا تھا کہ جنید کا بیٹا اس جیسا نہ بن سکے، اور آج یعقوب ترزے کس قدر سرخرو تھے یہ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ خون پر پرورش باری ہو جائے تو پرورش کرنے والا بازی لے جاتا ہے، جبکہ وہیں شہباز بھی سجل کو لیے پہنچ چکا تھا۔ وہ اس قبر کی طرح سناٹوں میں ڈوبی سجل کو لا کر کمرے میں دھکیل چکا تھا۔ اس لڑکی نے اسے قاتل بنا دیا تھا۔ وہ بے رحم طریقے سے کمرے کے وسط میں جا گری تھی۔ شہباز کے پیچھے پیچھے ماہم بھی پہنچی، مگر شہباز اس کے پہنچنے سے پہلے ہی دروازہ لاک کر چکا تھا۔ تم نہیں جانتے تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا شہباز۔ وہ اب تک زخمی آنکھوں سے اسے زمین پر بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ وہ پھنکارتا ہوا زمین پر بیٹھی سجل ہان تک پہنچ کر دو زانوں اس کے قریب بیٹھا اور اس کا جبڑا بے دردی سے اپنی مٹھی میں دبوچا، لیکن سجل کو درد ہی نہ ہوا۔
تم نے میرے ساتھ اس سے بھی بدتر کیا، قاتل بن گیا۔ اب تمہاری سزا ہے کہ تم تمام عمر اس قاتل کی رہو گی، اسی کمرے میں تاعمر قید میں پڑی سسکتی رہو گی۔ وہ اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کے منہ پر تھوک گئی۔ شہباز نے سخت غصے سے اپنا چہرہ صاف کرتے اس بار سجل کے جبڑے کو اتنی زور سے ہاتھ کی گرفت میں پھنسایا کہ وہ درد سے کراہی۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم مجھے زیادہ دیر سے سکتا بھی دیکھ سکو گے۔ میں تمہیں نہیں مار سکی تو کیا ہوا شہباز ملعون، میں خود کو تو مار سکتی ہوں نا۔ میں اپنے بابا کی ذلت، اپنی محبت کی قاتل تو بن ہی چکی ہوں۔ میں تمہاری زندگی کا عذاب بنے بنا کیسے رہ سکتی ہوں؟ وہ اس کا جبڑا آزاد کی اس کے بازو سے دبوچ کر زمین سے اٹھا کر کھڑا کر چکا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو، تم ایسا نہیں کرو گی۔ وہ ہلکے بل غرایا تھا مگر اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا وہ اس کے سینے پر اپنے زور سے دانت گاڑ گئی۔ شدت ایسی تھی کہ وہ اس کا منہ دور کرتا اسے جھٹک کر دور ہوا، اور سجل نے بروقت کچھ قریب ہی موجود ڈریسنگ ٹیبل پر وہیں رکھی پرفیوم کی بوتل اٹھا کر دے ماری۔ آئینہ بری طرح کریک ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا شیشہ ٹکڑوں میں بٹا۔ شہباز اس سے پہلے اس کی طرف بڑھتا وہ ٹیبل کی سطح پر گرا شیشے کا ٹکڑا اٹھا کر اپنی گردن پر رکھ چکی تھی۔ میں نے اسے مارا ہے، میں اس کی قاتل ہوں، میں خود کے علاوہ اس کا مجرم کسی کو نہیں سمجھتی۔ تم گھٹیا آدمی تو دیکھنا سسک سسک کر مرو گے شہباز، لیکن اس کی موت کی وجہ میں بنی تو سزا بھی مجھے ملنی چاہیے۔ تم اسے مارنے کے بعد مجھے بھی مرا دیکھو گے شہباز، تم نے مجھ سے میری زندگی چھینی ہے۔ وہ اسے یوں مر جاتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تیز داری نوکدار شیشے کا کنارہ سجل کی گردن سے جڑا تھا۔ شہباز نے مسلسل دروازے پر ہوتی دستک پر پلٹ کر دروازہ کھولا تو ماہم سمیت اجمل اور زلیخا بھی اندر داخل ہوئے۔ وہ سب سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ زلیخا اور اجمل بھی اس لڑکی کو اپنی گردن پر وہ نوک رکھا دیکھے گھبرائے، جبکہ ماہم بھی خوف زدہ نظر آئی۔ بیٹی ایسا مت کرو، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، شہباز تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ زلیخا نے جیسے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ آگے سے پاگلوں کی طرح ہنسی۔ یہ خوش رکھے گا، یہ قاتل، تم لوگوں کا یہ قاتل درندہ میرے عریض کو مار آیا ہے۔ تم لوگوں نے اس درندے کو ہم پر کیوں چھوڑا؟ کیا بگاڑا تھا اس نے؟ کیا بگاڑا تھا ہم نے؟ ہاں؟ وہ ایسے چیخی کہ اس کی چیخوں نے جہاں ماہم، زلیخا اور اجمل نورخانال پر کمرے کی چھت گرائی، وہیں قریب ہی اس کمرے تک بھی وہ دلدوز دھاڑ گئی جہاں زرگام خود سے لڑ رہا تھا۔ شاید اس کی دعا قبول ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھا اور کمرے سے نکلا۔ کمرے سے نکلتے ہی دو آدمیوں نے اس کا راہ روکنا چاہا پر زرگام نے ان کے جبڑوں کے جوڑ ہی اپنے مکوں سے ہلا دیے۔ دونوں آدمی کراہتے ہوئے زمین پر جا گرے اور درد سے تڑپنے لگے۔ زرگام دیوانہ وار ان چیخوں کی سمت بھاگا۔ قتل؟ تم نے اسے مار دیا شہباز؟ زلیخا نے پلٹ کر دیوار کی طرف جا لگتے شہباز کو دیکھا جس کے ہاتھ یکدم کانپ رہے تھے۔ اجمل بھی اپنی جگہ پتھرایا جبکہ ماہم نے چیخ دبانے کو اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میں نہیں مارنا چاہتا تھا ماں سائیں، وہ مجھے سجل کو لانے نہیں دے رہا تھا۔ شہباز نے نظریں جھکاتے ندامت سے اعتراف کیا تو زلیخا کی آنکھوں میں لہو اترا۔ اس نے کھینچ کر تھپڑ شہباز کے منہ پر جڑ دیا۔ یہ کیا کر دیا تم نے شہباز؟ میرے خدا! اس سے پہلے وہ عورت شہباز کا تھپڑوں سے منہ لال کرتی، ماہم نے بابا کے اشارے پر بروقت اپنی بے قابو ماں کو سنبھالا، مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اجمل نے ایک نظر سجل کو دیکھا، وہ اسے روکنے ہی والا تھا جب کمرے کی حدود میں زرگام داخل ہوا۔ اصل طوفان تو اب آیا۔ جیسے ہی شہباز نے زرگام کو کمرے میں آتا دیکھا، وہ عجیب سے ڈر کا شکار ہوتا اس کے اندر آتے ہی باہر بھاگ نکلا۔ زرگام کی آنکھیں تو سجل کی موجودگی اور اس کے ہاتھ میں وہ نوکدار شیشہ دیکھ کر پھیلی۔ لمحہ لگا تھا زرگام کو سب سمجھنے میں۔ وہ دیوانہ وار سجل تک پہنچا جو اب تک اپنی گردن کی اوپروی جلد تو کاٹ ہی چکی تھی۔ سجل چھوڑو اسے،
وہ بروقت اس تک پہنچا، بہت احتیاط سے سجل کے بے جان پڑتے ہاتھ سے وہ انتہائی تیز دھاری شیشہ لے کر پھینکا ہی جب وہ بے جان سی ہوتی زرگام کی بازوؤں میں لہرا گئی۔ وہ اسے بمشکل سنبھال کر بستر پر لٹائے پلٹ کر ان تینوں کو دیکھنے لگا جیسے ان کی روح فنا کر دے گا۔ سجل، ہے یہ کیا کر دیا تم نے اپنے ساتھ؟ خون بہ رہا ہے، فرسٹ ایڈ باکس لا کر دو مجھے، دفع ہو جاؤ۔ ماہم نے ہی فوری کمرے میں ہی رکھا وہ فوری طبی امدادی باکس ڈھونڈ کر ڈرتے ڈرتے زرگام کے قریب جھک کر رکھا۔ زرگام نے سجل کا چہرہ پکڑ کر ایک طرف کرتے کٹ کا جائزہ لیا، مگر وہ زیادہ گہرا نہیں تھا۔ سرخ ہوتی آنکھوں سمیت ہی اس نے فوری خون روکنے کو بینڈیج لگایا۔ وہ اس کی گال تھپکنے لگا مگر وہ بے جان سی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھا تو ماہم جو ان پر جھکی تھی ڈر کر دور ہٹی۔ کیا ہوا ہے سجل کے ساتھ؟ وہ خود کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ کیا کر رہا تھا وہ حرام زادہ میری بہن کے ساتھ؟ بول اجمل، ورنہ اب میرے ہاتھوں پر نور خانال خون لگ جائے گا۔ بول کمینے آدمی، کیوں بھاگا تیرا وہ بیٹا؟ زرگام نے اجمل کا گریبان دبوچتے اس کی آنکھوں میں اپنی قہرناک آنکھیں گاڑی تو اسی بیچ زلیخا بری طرح سسک کر کرسی پر لڑکی۔ ماہم بھی یوں تھی جیسے اس کا پورا لہو سوکھ گیا ہو۔ بھائی نے آریز ترزے کو مار دیا۔ اجمل میں بھی ہمت نہ تھی وہ یہ بتاتا۔ زلیخا تو ویسے ہی ماتم میں تھی جبکہ زرگام کے ہاتھوں سے لمحہ لگا تھا اجمل کا گریبان چھوٹنے میں۔ زرگام کے جیسے ہاتھوں پیروں اور پورے جسم سے ایک جھٹکے میں جان نکل گئی۔ کہ کیا کہا تم نے؟ کیا کر دیا تمہارے بھائی نے؟ وہ پلٹ کر ماہم کی طرف پلٹا۔ ماہم نے سانس روک لیتے خود کی طرف بڑھتے زرگام کو دیکھا جس کے چہرے پر جسم کا پورا لہو سمٹ آیا تھا۔ مار دیا اسے، وہ سجل کو بچا رہا تھا، بھائی نے اسے مار دیا اور سجل کو یہاں لائے۔ وہ ہمت کیے بولی۔ زرگام نے نفی میں سر ہلاتے اپنے آپ کو سنبھالا۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا اریز کو کچھ ہوتا۔ بکواس ہے، نکلو تم لوگ یہاں سے، ابھی کے ابھی نکلو، میں نے کہا نکلو اس کمرے سے، گیٹ آؤٹ۔ وہ ہلکے بل چیخا، اس قدر ہولناک کہ اس وقت ان تینوں کو جانا ہی بہتر لگا، خاص کر اجمل کو جسے اب یقیناً شہباز کو خود ہی زرگام کے قہر سے بچانا تھا۔ سجل کراہتی ہوئی جیسے ہوش میں آئی جب زرگام نے ان تینوں کو کمرے سے باہر دھکیل کر دروازہ بند کیا اور بہت ہمت سے اس نے سجل تک فاصلہ سمیٹا، اس کے پاس بیٹھا جو ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے دوہری ہوئے چیخی تو زرگام نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، وہ اس کے ایسے رونے سے خوف زدہ ہوا۔ سجل اوپر دیکھو، یہ جھوٹ ہے نا، اس سے کچھ نہیں ہوا۔ آریز کے بارے یہ جو بکواس کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے یقیناً، کہ بس مجھے کمزور کرنا چاہتے ہیں، میری طرف دیکھو، رونا بند کرو۔ اس کا آنسوؤں سے اٹا چہرہ اوپر کرتا اپنے ڈر کو لہجے میں اترنے سے ہر ممکنہ روکنے کی کوشش میں بولا تو وہ زرگام کے ہاتھوں کو تھامے ایسے دل چیر دینے والی سسکیاں بھر رہی تھی کہ زرگام کا سینہ تنگ پڑ رہا تھا۔ خدا کے لیے ایسے مت رو، بتاؤ مجھے سجل۔ وہ بھی جیسے بے یقین سا ہوا۔ اس نے آریز کے سینے پر گولی مار دی۔ بھائی، میری وجہ سے ہوا یہ سب، میں شہباز کو مارنا چاہتی تھی، مجھے لگا اسے مار سکتی ہوں، لعنت ہو مجھ پر بھی، مجھے نہیں پتا تھا وہ آریز کے ساتھ ایسا کرے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس نے گولی اس کے سینے میں اتار دی، وہ میری ڈھال بنا تھا، مجھے بھی مار دے، میں نہیں جی سکتی اس گلٹ کے ساتھ، میری جان لے لیں آپ کو معاف ہے میرا خون، میں آپ کے پیارے بھائی آریز کی موت بنی، آپ کا حق بنتا ہے میری جان لینے کا، پلیز میری جان لے لیں، میں آپ سے منت کرتی ہوں بھائی۔ اس کے بے جان ہاتھوں کو اپنی اسی زخمی گردن کے گرد جماتی جسے تڑپ تڑپ کر سسک رہی تھی۔ زرگام کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا، کہیں اس کی گردن میں جا کر گم ہوا تھا۔ اسے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ میرا شیر ہے، کچھ بھی نہیں ہوا اسے۔ میرا دل ابھی دھڑکنا رکا نہیں سجل، رونا بند کرو ابھی۔ اس کی سزا شہباز کے جسم کا ایک ایک حصہ سہے گا، میں قسم اٹھاتا ہوں۔ رونا بند کرو بچے، میری بات سنو، میری طرف دیکھو۔ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، اسے بس اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ بھائی، اس کی میرے ہاتھوں میں سانس رکی تھی، یہ دیکھیں یہ اس کا خون ہے، اتنا سارا خون نکل رہا تھا، یہ دیکھیں یہ اس کا خون لگا ہے مجھ پر، وہ میری وجہ سے اس حال پر آیا، وہ اور میران لالا میری حفاظت کر رہے تھے اور میں بدبخت نہیں سمجھی، مجھے بس اس آدمی کی جان لینی تھی، خون سوار ہو گیا تھا۔
سر پر وہ اپنے انہی سرخ ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پیٹنے لگی جب زرگام نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے اسے یہ کرنے سے روکا۔ ہاں، وہ خون دیکھ کر جو سجل کے کپڑوں اور ہاتھوں پر بھی تھا، زرگام کا ایک بار تو کلیجہ بھی چھلنی ہو کر رہ گیا تھا۔ سجل، بس کرو، یہاں آؤ، حوصلہ کرو، تمہاری جو بھی سزا ہے وہ خود موت سے لڑنے کے بعد طے کرے گا۔ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا، تم بہن ہو میری، مجھے یقین ہے وہ ٹھیک ہے، میرا دل چھلنی ضرور ہے پر دیکھو دھڑک رہا ہے۔ تم خود کو سنبھالو، میں یہاں سے نکلنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ مجھ سے وعدہ کرو خود کو نقصان نہیں دو گی۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ ماموں جیتے جی مر جائیں؟ اس آدمی کے پاس رہا کیا ہے تمہارے سوا؟ وہ روتی ہوئی کرب کی انتہا پر پہنچی، بھائی کے سینے لگی، سسکنے لگی۔ وہ کیا کرتی، اس سے سانس ہی نہیں لیا جا رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہو بھی گیا تو مجھ سے نفرت کرنا اس کا حق ہوگا، میں اسے اپنی صورت کبھی نہیں دکھاؤں گی۔ اللہ اسے میری زندگی لگا دے، میں اس سب شرمندگی سے کبھی نہیں نکل سکتی۔ ختم ہو گئی میں۔ وہ اسے حوصلہ دیتا خود کتنے کرب میں تھا، یہ بس وہ جانتا تھا یا اس کا اللہ۔ ایسا کچھ مت سوچو، تم یہاں رہو، میں آتا ہوں۔ مجھے میران لالا سے رابطہ کرنا ہے اور ہمیں یہاں ان مردودوں کی حویلی سے نکلنا ہے۔ دیکھو سجل، میری مشکل مت بڑھانا، خود کو نقصان پہنچا کر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ اس پر یقین کر رہا تھا کیونکہ ایسا لگ رہا تھا وہ یہاں سے ہلے گا تو وہ اپنی گردن کاٹ ڈالے گی۔ جیسے تیسے کر کے زرگام نے اسے حوصلہ تھمایا اور کمرے سے نکلا تو سجل نے وہی کیا۔ وہ چکراتے سر اور دھندلی آنکھوں سے اٹھتی نیچے زمین تک جھکی اور ایک نوکیلا ٹکڑا اٹھا کر اپنے ہاتھ میں دبایا، جیسے وہ بس منتظر تھی کہ اس کی موت کی تصدیق ہوتے ہی وہ یہ نوکیلا شیشہ اپنے حلق میں گاڑ دے گی۔ وہ وہیں بیڈ سے لگ کر اپنا ہاتھ دبانے کے سبب زخمی کرتی وہ شیشہ لیے ہی سہمی ہوئی سی دبی دبی ہچکیاں بھرنے لگی، جبکہ زرگام نے غرا کر باہر آتے ان نور خانالوں اور ان کے آدمیوں کو للکارا تھا۔ تو جہاں بھی چھپ جا شہباز نور خانال، میں تجھے اس کی سزا ضرور دوں گا جو تو نے کیا۔ ہر کوئی کان کھول کر سن لے، اس نے میرے جگر کے ٹکڑے پر وار کیا ہے۔ میں اب بتاؤں گا تم لوگوں کو کہ اصل انتقام اور بدلہ کیا ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے موت کی بھیک مانگے گا اور میں اسے موت بھی آنے نہیں دوں گا۔ سن لو تم تینوں بھی۔ ماہم، زلیخا اور اجمل کو بھی وہ دھاڑ کر باور کروا رہا تھا، جبکہ اس نے ایک آدمی کو 2 جھانپڑ مار کر اس سے گن بھی چھین لی تھی اور اس کا فون بھی۔ وہ اس گن کو پکڑے ہی اس موبائل پر میران کا نمبر ڈالے کال ملا رہا تھا، جو ابھی بھی ڈاکٹر کے باہر نکلنے پر مشکات کے سنگ ان کی سمت گیا تھا۔ کیسا ہے وہ، اسے کچھ نہیں ہوا نا؟ ڈاکٹر نے باری باری مشکات اور میران کو دیکھا جن کی آنکھوں میں تڑپ صاف واضح تھی۔ گولی نکال دی گئی ہے، لیکن اگلے 12 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ فی الحال اچھی خبر بس یہی دے سکتا ہوں کہ جتنے نقصان کی امید تھی اس سے قدرے کم پہنچا ہے، پھر بھی کنڈیشن بگڑ سکتی ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے اسے۔ میران نے مشکور نگاہوں سے ڈاکٹر کی سم دیکھا، جبکہ مشکات بھی مسکرائی کہ اللہ نے اتنی بڑی آسانی تو دے دی۔ کیا دیکھ سکتا ہوں اسے ڈاکٹر؟ میران کو شاید تسلی اسے دیکھ کر ہی ہوتی۔ کل شام تک مل سکتے ہیں۔ فی الحال وہ اور اس کی کنڈیشن ہماری ٹیم کے جائزے میں ہے، ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے مسٹر میران۔ بھلے انتظار کی گھڑیاں سہانے روح ہوں، لیکن خدا کا شکر تھا کہ آریز کی جان بچنے کا کچھ سکھ مل گیا تھا، جبکہ سجل خان نے آریز کو پہنچی تکلیف کا بھرپور ازالہ پہلے ہی کر لیا تھا۔ وہ یہ سب نہ کرتی تو زرگام اور وہ شاید کبھی یہاں سے نہ نکل پاتے۔ شہباز کی اصلیت بے نقاب کرنے کے بعد شاید وہ ان لوگوں میں ایسا ڈر اتار چکی تھی جس کے بعد زلیخا اور اجمل کو اپنے بچوں کی پہلی بار سچی فکر محسوس ہوئی تھی، اور یہ تلافی کہ وہ اتنی تکلیف میں تھی کہ اللہ یقیناً اس کی کوتاہی پر اس کی یا آریز کی مزید آزمائش ترک کر چکا تھا۔ ڈاکٹر تو چلا گیا، مگر مشکات نے میران کو گلے لگا کر یہ تھوڑی سی آسانی جی، مگر پھر میران کے موبائل پر مسلسل آتی کال پر مشکات نے اسے دور ہوتے اس کا فون دیا، جہاں ان نون نمبر دیکھ کر میران نے فوری کال پک کی۔ لالا، میں زرگام، آریز نہیں مرا نا؟ وہ شیر میرا زندہ ہے نا؟ خدا کے لیے مجھے کوئی بری خبر مت سنائیے گا ورنہ اپنی ذات کے قہر میں دفن ہو جاؤں گا۔ میران نے گہری سانس لی، ایک تو آریز کے کچھ بہتر ہونے پر، دوسرا زرگام سے رابطہ ہونے پر۔ وہ بہتر ہے پر خطرہ بھی نہیں ٹلا زرگام،
तुम कहाँ हो, ठीक हो ना? सजाद ने मुझे बताया वो मेहरमा के साथ नूर खानाल हवेली जा रहा है, बस पहुंचने वाले होंगे वो। उसे तुम्हारी गाड़ी मिली थी और शक था कि तुम्हें वो कमीने लेकर गए। शहबाज को मारने से मैंने ही तुम्हें रोका था, लेकिन अब हद खत्म हो गई। इसने हमारे आरीज को जो तकलीफ दी ये माफी लायक नहीं रही। इस इत्तला में बहुत कुछ सुकून भरा और बहुत कुछ तकलीफ दे था। शहबाज के लिए तो अब खुद जरगाम पर खून सवार हो चुका था। आप बेफिक्र रहें, शहबाज का अंजाम मैं खुद करूंगा, भले उसके लिए अब मुझे अपने बाप की तरह जेल में एक उम्र ही क्यों ना काटनी पड़े। लाला आरेज ठीक हो जाएगा ना? क्या आरेज के मुजरिम के लिए नफरत एक तरफ और दूसरी तरफ जरगाम का भाई वाला डर। मेरान ने कर्ब से सांस खींची। मिशकात भी जैसे उसके साथ गमजदा सी खड़ी थी। बहुत स्ट्रांग निकला हमारा आरिस, माशाल्लाह। डॉक्टर ने कहा जितना नुकसान उम्मीद किया उतना नहीं हुआ। जितना इस अल्लाह का शुक्र करूं कम है। तो मुझे बताओ कहाँ हो? सजल को वो खबीस ले गया था। बुरहान खान गए हैं इंस्पेक्टर के साथ शहबाज को अरेस्ट करने। मेरान की परेशानी सुने जरगाम ने भी कर्बनाक सांस खारिज की। सजल यही है, हम बस निकल रहे हैं यहाँ से। वो कमीना भाग गया लेकिन ज्यादा देर नहीं भाग सकेगा। पुलिस के हत्थे लगने से पहले उसे मैं दबोचूंगा। मेहरबा यहाँ आ गई तो कयामत ढा देगी। मुझे उसके आने से पहले सजल को लेकर निकलना है। मैं आपसे राब्ते में रहूंगा। और आरेस को बताया आपने लाला? मेरान उसे क्या बताता कि उसने मिशकात को बस शदीद तकलीफ से कॉल की थी, इसके अलावा कोई नहीं जानता था। नहीं, बस मैं और मिशकात ही जानते हैं। जरगाम ने तसल्ली भरी सांस ली। ठीक है, वो वैसे भी वापस आ रहा है, उसका सफर मुश्किल हो जाता। अच्छा किया उसे और आलूश को नहीं बताया। चले, मैं पहुंचता हूँ वहीं। आप परेशान मत हो, अब इन गलीज लोगों का अंजाम करीब है। सरगाम ने कहकर राब्ता तोड़ा, जबकि देख वो अब भी इन तीनों को रहा था। पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है तेरे बेटे के इस करतूत की वजह से। अजमल, बस इसी से खबरदार किया था मैंने तुझे। पर फिक्र मत कर, पुलिस के हत्थे लगने से पहले मैं उसकी गर्दन दबोचूंगा। ना दबोच सको तो मेरा नाम जरगाम तोरजे नहीं। अब मैं सजल को लेकर जा रहा हूँ। अगर तूने या तेरे किसी आदमी ने मज़ाहमत की तो मैं तुझे परवरिश और लिहाज के सबब अपने बंधे हाथ खोल कर अपनी हिम्मत के मुजाहरे दिखाने पर मजबूर हो जाऊंगा, समझा? सगाम के हाथ में गन देखकर वैसे ही उनके हल्क दबे थे। ऊपर से वो खुलकर ललकार चुका था। माँ हमने तड़प कर अजमल को देखा। नहीं बाबा, हयान को नहीं जाने देना। माहम के अभी तक इस ड्रामे पर जरगाम का दिल चाहा पहली गोली तो इसे ठोके। ए, बंद कर अपनी बकवास। अगर मेरी बीवी यहाँ आ गई ना, कसम खाता हूँ अपनी आशिकी पर मातम करेगी तू माहम नूर खानाल। भलाई इसी में है कि तुम लोग मुझे शराफत से जाने दो। समझ आ रही है? अजमल ने आंख के एक इशारे से कई लोग जरगाम अजमल ने आंख के एक इशारे से कई लोग जरगाम के आसपास हायल करवाए। सुलैहा की तो जैसे अब बस हो चुकी थी, जबकि माहम हफीफ से अकड़ कर सर उठा गई जब कई लोग जरगाम के इर्द गिर्द गन्स तान चुके थे। तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? जाने दूंगा ताकि तू मेरे बेटे को चीर फाड़ दे? पुलिस से निमटना मेरे लिए मुश्किल नहीं, उनकी जेब गरम करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं सजल को इसके बाप के हवाले कर सकता हूँ, लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकता। पहले वजह माहम थी, अब वजह बदल गई। तुझे छोड़ना यानी अपने हाथों शहबाज की मौत का परवाना जारी करना है। अजमल ने भले ये सब गरा कर बड़े गरूर और तंतने से कहा हो, पर जरगाम ने मुस्करा कर उसे देखते उसके अंदर पलते खौफ की फैली जड़ें अजमल नूर खानाल में चार सू फैलती देखकर कहकहा लगाया था। ठीक है, तेरी मर्जी अजमल नूर खानाल। शाह हवेली की जख्मी शेरनी से मुलाकात करवाता हूँ फिर मैं तुम लोगों की। आ रही है तेरी इस बंद अकल बेटी का सॉफ्टवेयर अपडेट वो खुद कर लेगी। यही माहम नूर खानाल जो मेरा राग गा रही है, पनाह ना मांगने लगे मुझसे ही तो मेरा नाम बदल देना। वो इनको अपनी शेरनी के नाम से ही हरासा कर चुका था। जब वो आती तब क्या समा था। और फिर नूरहानाल हवेली के गेट के पार रुकती गाड़ी से सज्जाद निकला और दूसरी तरफ से मेहरमा, और पीछे एक और गाड़ी थी जिसमें सज्जाद के आदमी काट खाते तेवरों के संग असलहे के संग बाहर निकले थे। वो जिसके आने की बात कर रहा था आखिरकार पहुंच चुकी थी। टनटना। कल की निस्बत आज रिलैक्सिंग और फायर एपिसोड थी, तो आप लोगों को पसंद आई होगी। कैसी लगी? यकीनन मज़ा आया होगा।
تو پھر کل کتنا بڑا ہنگامہ پرور اور فائر قسم کا ایپیسوڈ ہونے والا ہے یہ تو آپ لوگوں کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو ویٹ کریں پھر، جتنے زیادہ تبصرے اتنی زیادہ مزیدار اور ہاٹ سی دھماکے دار ایپیسوڈ۔ اور میں کوشش کروں گی کل کے ایپیسوڈ میں آپ کو آراز کا ری ایکشن بھی بتا سکوں۔ کل ہوپ سو آراز پہنچ جائے گا، تو میں کوشش کروں گی کہ کل کے ایپیسوڈ میں آپ کو آراز کا بھی ایکشن اور ری ایکشن دونوں دکھاؤں، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں پھر کل ہفتے کی لاسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا، بائے۔